बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम मामला है। और सबसे पहले बात मलकू की, जिनके नकदा कोका का आपने नया वर्जन देखा है। उस नए वर्जन में मलकू को और उनके साथ जो सिंगर हैं सारा, उनको आपने गाते हुए देखा है। दो स्टैंजा सोशल मीडिया पर उनके इस गाने के, इस टप्पे के वायरल हो रहे हैं। दोनों में उन्होंने फ़ौज की तारीफ़ की है और उन्होंने ये भी बताया कि ओखे वेले फ़ौज ने मुल्क बचाया है और फ़ौज का ये अज़्म है कि पाकिस्तान बचाना है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है, मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड। जाहिर है कि ये मलकू जो अब गा रहे हैं ये उससे बहुत मुख्तलिफ, जो पहले वो कैदी 804 होवे गा रहे थे। क्या मलकू इससे पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ गा रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इमरान ख़ान के हक़ में गा रहे थे और इमरान ख़ान के हक़ में, इमरान ख़ान की जमात के हक़ में इलेक्शन 2024 8 फरवरी के मौके पर एक स्टैंजा चौधरी परवेज़ इलाही के लिए, एक ईमान ताहिर के लिए, एक किसी और रहनुमा के लिए मलकू मुसलसल गा के उसे रिलीज़ कर रहे थे और वो वायरल हो रहा था। जो नकदा को का कैदी 804 हुए वो तो इंतहाई वायरल था। फिर ये स्टैंजा भी वायरल हो रहे थे और मलकू मुसलसल गा रहे थे। फिर हमें ये पता चला कि मलकू बरतानिया जा रहे थे और उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। तो पता ये चला कि मलकू के बरतानिया में कुछ 8 के करीब शोज़ थे। उन 8 शोज़ को एक कैदी नंबर 804 एंटरटेनमेंट कंपनी बरतानिया में उसने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था और मलकू का ये एक बड़ा टूर था यूके का, वो रुक गया और उसके बाद मलकू जो हैं वो अदालत चले गए और उन्होंने कहा कि वो केस कर रहे हैं। अब इस मामले में एक अहम तरीन ख़बर यह है कि अज़हर सिद्दीक़ साहब जो मलकू की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनसे मेरी बात हुई, मैंने ट्वीट भी किया। उन्होंने ये बताया कि वो मलकू की नुमाइंदगी से बतौर वकील अपने आप को, अपनी टीम को विड्रॉ कर रहे हैं। अब वो मलकू की नुमाइंदगी नहीं करेंगे और ये भी पता चला कि उनसे ये कहा गया कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। तो मलकू ने अब जो गाया है वो मलकू के पिछले गाने से मुख्तलिफ है, नहीं है। इस पर सोशल मीडिया पर मुसलसल मीम्स सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि अब मलकू अपना केस खुद लड़ रहा है। इस गाने के जरिए मलकू अपना केस खुद लड़ रहा है। अज़हर सिद्दीक़ साहब से मेरी जो अब तक की केस की प्रोसीडिंग्स हैं, जो पॉसिबल रिजल्ट होता है, वकील को कितनी उम्मीद है कि वो जीत जाएगा ये केस और फौरी तौर पर नाम निकलवा लेगा आसानी से, तो उस पर बात हुई। अज़हर सिद्दीक़ साहब ने कहा कि जो PNIL लिस्ट है, तो प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट गालिबन, तो इस लिस्ट से मलकू का नाम जो है वो निकाला जाना था। इस बारे में सिर्फ उनको नहीं, जो दूसरी तरफ वकील थे जो रियासत की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनको भी ये था कि नाम निकल जाएगा। हमने इमरान रियाज खान का मामला देखा था। इमरान रियाज खान को हज पर जाने से रोका जा रहा था। अदालत गए थे, अदालत ने बिलाखिर इजाज़त दे दी थी और जज साहिबान ने ये कहा था कि हम गारंटी दे रहे हैं। इमरान रियाज खान ने 10 लाख रुपए का एक पे ऑर्डर भी दे दिया था एक गारंटी के तौर पर, और वो हज पर जा रहे थे और एहराम पहने हुए एयरपोर्ट पर जिस वक्त उन्हें रोका गया, तो वो मंजर भी हमने देख लिया था। मलकू को भी एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और अब उसके बाद मलकू ने ये जो गाना गाया, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मलकू ने इस गाने के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तो मलकू ने ये गाना, एक दबाव में गाया, 2 खुद गाया, 3 मलकू को बाकायदा तौर पर कहा गया कि ये गाओ, यानी दबाव में मलकू ने फील किया कि ये गा देते या कहा गया कि खुद गाओ। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैंने मलकू के एक बहुत करीबी साथी हैं जो मलकू के लिए कई बार पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल में जो उनको इनवाइट किया जाता है, तो उसके लिए काम करते हैं।
تو ان کے سورس سے میں نے معلوم کیا، میں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ملکو پہ پریشر بہت تھا، اور میں نے کہا یہ پریشر حکومتی تھا، اداروں کا تھا، کسی ایجنسی کا تھا، ملکو کی فیملی کا تھا، کیا تھا پریشر؟ انہوں نے کہا یہ ملکو پہ جو پریشر تھا، اب اس کی تفصیل ملکو خود بتائیں گے کہ کیسے تھا، کیا تھا، لیکن ملکو پہ پریشر بہت تھا، اور ملکو نے اس پریشر کے نتیجے میں غالباً یہ جو اسٹرینزا 2 گائے ہیں مزید یہ گا دیے ہیں، اور ان پر ظاہر ہے کہ جو سوشل میڈیا پر لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شخص کل تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور عمران خان کی آواز بنا ہوا تھا، اب یہ شخص ایک بالکل مختلف بات کر رہا ہے، کیونکہ عمران خان اس وقت جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا الزام لگاتے ہیں آرمی چیف پر، اس کا الزام لگاتے ہیں ایجنسیوں پر، اور عمران خان اس کا الزام حکومت پر لگاتے ہیں۔ اب ملکو بالکل ایک مختلف چیز گا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں سنگرز نے حب الوطنی کے جب بھی گانے گائے ہیں تو وہ گیت گاتے ہوئے انہوں نے وہ لوگ جو اپنی جان قربان کرتے ہیں وطن پر ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور جان قربان کرنے سے بڑا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس سچویشن میں ملکو عمران خان کی آواز بنے ہوئے تھے اور لوگ ان کو بڑا پسند کر رہے تھے، تو اب ملکو نے یہ گا دیا جو بالکل مختلف ہے، تو ایک بالکل مختلف ریئیکشن آ رہا ہے، اور یہ کہانی ہے کہ ملکو نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ درخواست کہ ان کا نام واپس نکالا جائے واپس لے رہے ہیں، اور جب انہوں نے یہ بتا دیا اظہر صدیق صاحب ان کی نمائندگی سے خود کو وڈرا کر رہے ہیں، ان کی ٹیم وڈرا کر رہی ہے، تو اب یہ سوال سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے کہ اب نام نکال دیا جائے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو برطانیہ میں 8 شوز تھے وہ تمام کے تمام کینسل ہو گئے، اور آرگنائزرز کو جو نقصان ہوا ہے وہ بھی ملکو سے بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اور ملکو ان کو اس کی ریزنز دے رہے ہیں کہ یہ تو ایک لیگل معاملہ ہے، وہ تو آنے کے لیے تیار تھے، ایئرپورٹ پر تھے، تو اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن آرگنائزرز کو کچھ نقصان جو انیشل ارینجمنٹس تھی اس کی مد میں ہوا ہے۔ بہرحال یہ اس کا اپڈیٹ تھا، اور اب میں آپ کے سامنے مزید عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے کیا بتا رہے ہیں یہ بھی رکھ دوں۔ عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہو رہی ہے، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ممکنہ طور پر ملاقات ہو چکی ہوگی علی امین گنڈا پور کی، تو عمران خان صاحب نے جو کیس کی سماعت کے لیے صحافی آئے ہوئے تھے ان سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو ایجنسیوں کے لوگ جیل میں نہیں آنے دیتے، امید ہے آج ملاقات ہو جائے گی۔ گنڈا پور صاحب اس سے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں اور انہیں روکا گیا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کہا کہ محمود خان اچکزئی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے، پی ٹی آئی براہ راست مذاکرات نہیں کرے گی، محمود خان جب مذاکرات کی کوئی پیشکش لائیں گے تو سوچ کر فیصلہ کریں گے، یہ عمران خان صاحب نے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ قوم عدالت کی طرف دیکھ رہی ہے، عدالت میں ظاہر ہے کہ اہم ترین کیس ہے 24-25 کو جس کی سماعت ہے، 25 تاریخ ممکنہ طور پر 26-27 تاریخ اس کا ہمارے سامنے فیصلہ آ جائے گا، اور یہ فیصلہ بڑا ایک ڈیفائننگ فیصلہ ہے کہ اس سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان کی سیاست کس سمت میں جائے گی، یہ ہمیں اس فیصلے سے نظر آئے گا، کیونکہ وہ نشستیں جو نہیں بنتی تھیں نون کی، پیپلز پارٹی کی، ایم کیو ایم کی، وہ نشستیں ان کو دے دی گئیں، باقی جماعتوں کو دے دی گئی تھیں، عدالت اس پر اب فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ سے ہم کیا مذاکرات کریں، مذاکرات کے بعد تو نون لیگ کی حکومت ختم ہو جانی ہے، کیونکہ یہ جال سازی سے وجود میں آئی ہوئی حکومت ہے۔ اب یہ رضوان قاضی صاحب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے بڑا اعلان کیا ہے، اور یہ سب سے بڑا اعلان اس صورتحال میں لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اپنی ذات یا حکومت کے لیے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے بھی کہا تھا اگر مجھے مطمئن کر دیں میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اگر میرے ہٹنے سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے مجھے مطمئن کریں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ محمود خان اچکزئی اگر کوئی آفر لے کر آئیں گے تو پھر مذاکرات کرنے کا سوچیں گے، ہم نے محمود خان اچکزئی کو سیاسی اتحاد کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ایک اور اعلان کیا اڈیالہ سے، بڑا اعلان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ایجنسیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف میں عدالت میں درخواست دائر کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب ایک اور بات کہتے ہیں کہ پاکستان کے نظام میں سرجری کی بات ہوئی ہے، بڑی سرجری پاکستان کے نظام میں ہونے والی ہے، اور بڑی سرجری کرنے کا کام پاکستان میں صرف ایک جماعت کر سکتی ہے، وہ جماعت جو عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت ہو، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جماعت عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت ہے۔
ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا واحد حل آزادانہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر کے عوام کی حقیقی نمائندہ پارٹی کو اقتدار دینا ہے۔ اور ایک بار پھر عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ جس نے فوٹیج چوری کی، سی سی ٹی وی فوٹیج 9 مئی کی، اس نے 9 مئی کا فساد کروایا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے جیل میں 5 سال تک رکھنے کا احسن اقبال کا بیان پاکستان کی عدالتوں کی توہین ہے۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے، دوسری جانب پورے پنجاب میں دفعہ 144 نافذ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے مظاہروں کا اعلان کیا تھا۔ پنجاب کے کچھ شہروں میں آپ نے دیکھ لیا مظاہرے شروع ہو گئے، سکسیسفل ہو گئے۔ کچھ میں لاٹھی چلے گی، ڈنڈا چلے گا، رات بھر سے گرفتاریوں کی خبریں آ رہی تھیں، مختلف جگہوں پر لوگوں کو گرفتار کیا۔ پاکستان تحریک انصاف یہ بتا رہی ہے کہ ہم آواز بھی اٹھائیں تو یہ آواز اٹھانے پر بھی ہمیں گرفتار کر رہی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اس حکومت کو جو حقیقی عوامی مینڈیٹ ہے اس میں متنازع مینڈیٹ ہونے کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے، لیجیٹیمیسی کے مسائل ہیں، تو یہ حکومت جو ہے وہ عوام کو احتجاج کی اجازت نہیں دے سکتی۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں آپ نے لوگوں کو روکا جا رہا ہو احتجاج سے، ایسے مناظر نہیں دیکھے تھے۔ جب 13 سے 18 تک کی حکومت تھی تب بھی کوئی 4000 لوگ گرفتار ہو گئے، لانگ مارچ سے پہلے ایسی خبریں آتی تھیں۔ تو یہ ہر بار ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے مخالفین کو آواز اٹھانے کی آئینی بنیادی جمہوری حق اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے، تو یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ ایک بار پھر یہ لوگ اسی طریقہ کار پر عمل پیرا ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ان کی جانب سے جاری ہے۔ دوسرا میں آپ کو آخر میں جاتے جاتے بتا دوں، بشرا بی بی صاحبہ، ان کو معائنے کی اجازت مل گئی ہے، ان کا معائنہ طبی معائنہ کروایا جائے۔ بشرا بی بی کی طبیعت کے حوالے سے خبریں مسلسل آ رہی تھیں کہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے اور سوجن ہے پورے بدن پر، اور جیل میں جس کنڈیشن میں ان کو رکھا گیا ہے اس میں ان کو ان کے حقوق ایک قیدی کے میسر نہیں ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی، اب عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم عدت کا کیس دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار پھر محمد افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ خاور فرید مانیکا کے وکیل، یہ لوگ دوبارہ عدالت کا سامنا کرنے کے لیے ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جس طرح سے دلائل دے رہے ہیں اس سے پھر نظر آ رہا ہے کہ یہ کیس بھی فارغ ہو جائے گا۔ تب تک عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں ان کو باہر ڈیلے کر کے چلایا جائے، عمران خان صاحب اندر ہوں، اگلے کیس میں سزا دے دی جائے۔ ابھی توشہ خانہ کی مزید کیسز بھی ہیں، اور سزا دے کے عمران خان صاحب کو اندر رکھا جائے۔ یہی وہ بات تھی جو احسن اقبال کر رہے تھے، یہی وہ بات تھی جو حنیف عباسی کر رہے ہیں، جو حکومت کے لوگ کر رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کی جماعت اس میں جو احتجاج کا معاملہ ہے اس میں ہمیں مسلسل کمپرومائزڈ نظر آ رہی ہے۔ یہ لوگ جس طرح کا احتجاج کر رہے ہیں اس طرح کے احتجاج سے عمران خان صاحب کی مشکلات آسان ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ لوگ اگر بھرپور احتجاج کرتے تو وہ خیبر پختونخوا میں کرتے ہیں، وہاں ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں آپ کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ احتجاج وہاں کیا جاتا ہے جہاں آپ کی مخالفت ہوتی ہے، اور آپ احتجاج کر کے اپنی پریزنس کا احساس دلاتے ہیں، یو میک یور اسٹیٹمنٹ۔ تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پنجاب میں کرنے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے۔ ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔